Right, sir. Uh, गुड इवनिंग और वेलकम टू गना शॉट। गना शॉट में आप सबको दोबारा स्वागत है। आज हमारे साथ जुड़ेंगे कासा डायलॉग्स में पहले बार टोरंटो से ताहिर गोरा साहब, और हम बातचीत करेंगे वेयर इज पाकिस्तान हेडिंग। ठीक, तो एट द आउटसेट ताहिर गोरा साहब, वेलकम। Thank you, sir. And it's indeed an honor for me that you joined all the way from Toronto across two timelines. And I hope you're well there with your whole family. Thank you Before very we much, get sir. in, It is absolutely an honor for me to join you with a such seasoned personality. टोरंटो में अच्छा है सर, इस वेदर भी अच्छा है। good. आज तो +25 फील हो रहा है, तो हमें तो कनाडा में बहुत गर्मी लगती है इस गर्मी टेम्परेचर। यहाँ तो हम 32 में घूम रहे हैं और it feels like 38 in Chennai. And राइट राइट and everyone is watching IPL here. So IPL is the flavor of the season. राइट Right? राइट राइट And well, I must say that something जो मेरे दिमाग में काफी दिन से घूम रहा था. जी Today evening when I was walking around, I was hearing a discussion with Hamid Bashani, राइट and I liked what you said. कि ये जो टिम हॉटन और जो मैकडोनल्ड है वो कनाडा के ढाबे हैं, और पाकिस्तान में जो है वो दे ट्रीटेड एज एलीट शॉप्स। एक टिम हॉटन्स खुला है अभी लाहौर में मेरे ख्याल जी से, एंड आई wrote an article about it called the cake eaters of Pakistan. राइट 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 राइट, कि भाई इनके पास पैसा नहीं है खाने के लिए, लोग भूखे मर रहे हैं, और ये 700 रुपए का चाय पी रहे हैं और पेस्ट्री खा रहे हैं, और वो भी लाइन में लग के आ रहे हैं. So I was, this thing, I was actually struck by what you said. And I said, look, we are virtually thinking the same lines. And then my mind went to this. You also spoke कि वहाँ लाइन लगे हुए हैं, कतार लगे हैं खाने के लिए, जिल्लत है. And I read this two lines in Dawn. Someone had written, and I thought it was very important. Free food is temporary. राइट आप आज दे सकते हो, नहीं दे सकते हो कल, पर पाकिस्तान में क्या है अभी, पॉवर्टी इज परमानेंट, यस यस गुर्बत is permanent. That is what this man says in this op-ed. And I thought I'll show it to you also. And this is a reality, and which I got basically the idea from the talk you had with Amit Bashani, राइट and also with Professor Ishtiaq Ahmed sometime last week, 10 days back. They made similar points. या And so I actually, when you spoke with Ishtiaq Ahmed, that was a time when I was forming my ideas. Ki, they, uh, there's something seriously wrong happening in Pakistan. I won't say wrong. There's something seriously different happening in Pakistan this time. I've been following Pakistan. ये एक हर आर्मी ऑफिसर इंडिया में पाकिस्तान को फॉलो करता ही है, और हर एक इंडियन पाकिस्तान के ऊपर एक एक्सपर्ट है अपने आप, right? But I've been following, and but this time I felt it was something different, and that is when I started this series. Let me put you in background before I give the floor to you completely. I thought, let me talk about the future of Pakistan. At this point of time, they're half down in water, and जहाँ floods आए थे वहां से उभरे नहीं. Okay. So the things which I have thought we need to analyze was first कि पाकिस्तान आर्मी के अंदर कितने क्या दरार है, और ये हमने काफी हद तक इसका विश्लेषण किया. उसके बाद हमने रिटर्न ऑफ द कान की, क्योंकि अभी बड़ा क्लियर है कि अगर कल के दिन या कभी भी इलेक्शन हो तो इमरान खान साहब वापस आएंगे. और उसके बाद हमने रेडिकलाइजेशन आउटकम्स इन पाकिस्तान की, कहाँ तक रेडिकलाइज हो गया पाकिस्तान सोसाइटी वगैरह. संजय दीक्षित साहब से बात किया 3 दिन पहले. कल हमने बात किया सीपीसी फॉलोआउट और उसका एंड गेम क्या है, राइट. एंड आज हम बात करेंगे वेयर इज पाकिस्तान हेडेड आपके हिसाब से. और कल हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान द बैटल ग्राउंड स्टेट, क्योंकि मेरे विचार में
Pakistan is going to be the next place where a battle is going to take place between China and America. Not necessarily a military battle, but other kinds of battle. और मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जो हालत है वो हालत से उबरने नहीं देंगे ये दोनों देश या ना दोनों सिस्टम. और पाकिस्तान और पिसने वाला है इसमें, ये मेरा राय है और मैं कल ये डिस्कस करूंगा. और लास्ट में हम देखेंगे उनका इकोनॉमी, वाटर और फूड इनसिक्योरिटी. वाटर खास करके इज अ वेरी ग्रेव इनसिक्योरिटी इन पाकिस्तान, which I'm going to put in detail, because they're going to come into a very serious problem, which will not, अगर एक चीज है जो पाकिस्तान को डुबो देगा वो है पानी का किल्लत. इससे उबरने का कोई मुझे नजर नहीं आ रहा है. तो ये हैं मेरे मोटे मोटे मुद्दे. और जो अभी तक जो हमने बात किया है उसका भी मैं थोड़ा फीडबैक देना चाहता हूँ. राइट, ये जब मैंने ट्वीट आउट किया था ये क्रिस्टल गेजिंग रेडिकलाइज पाकिस्तान का जो किस्से के बारे में, तो मेरे को आईएसआई से किसी ने I got a response, and what he says is a new wave of radicalization is being pushed deliberately by some quarters in Pakistan. He says in March 2023, when I retired from ISI, he's very clearly said he's from ISW and Ops section. It was almost at its lowest ebb. This is being controlled by ISW, or in other words, DGC. I really don't know who this is. But the fact that someone is from ISI, whether he is from ISI or not, I really don't know. But someone from there has responded means there's something seriously wrong. Because anyone who's in chair or is just retired normally desists from talking of these things. हमने भी कभी ये एक साल लगा रिटायर होने के बाद कि एक ट्वीट बनाने, इनफैक्ट मैं हैंडल बनाने के लिए भी एक साल लगा. राइट. और मेरे को फीडबैक मिला पाकिस्तान से अभी तक जो है कि पाकिस्तानी जनरल्स आर मोर इंटेलेक्चुअल. मैं मानता हूँ बहुत इंटेलेक्चुअल है, इसीलिए उन्होंने आधा देश खो लिया और आधा बाकी देश खोने के लिए अभी चक्कर में है वो. और उनका राय है कि हमारा एनालिसिस विल लीड टू अ फ्लॉड अप्रोच, उनका राय है. और पर कुछ लोग सोचते हैं जो जैसे आप सोचते हैं और आपके साथ जिन्होंने बात किया वो सोचते हैं, और बहुत लोग पाकिस्तान में मेरे ख्याल में ये सोचते हैं कि पाकिस्तानी आर्मी हैज गॉन bonkers and orphaned. They also feel army has blundered by bringing Imran to power in 2018. There's nothing will change even if Imran comes to power. And they felt ashamed on listening to discussion between two of our senior army officers. और लास्ट में जब कल मैंने ये सीपीसी के बारे में बात किया, एक लास्ट में एक कमेंट आया था और ये वापस दे रहा हूँ, ये शरियार अहमद शाह से. कहते हैं कि यू एनालाइज पाकिस्तान स्टेट एंड पाकिस्तानी आर्मी सर, बट यू डोंट नो द विल एंड लव पाकिस्तानी पीपल हैव फॉर पाकिस्तान. और ये इट्स देयर इन माय माइंड. आई एग्री, I say, look, every Pakistani should have this feeling of love for his state. Every man should have, a man and woman should love his state. But मेरे ख्याल में ये बहुत लोग वो बेवसी के edge पे आ गए. And Pakistan today represents all kinds of things. I've heard what you and Hamid Bashani discussed. I think yesterday, day before you had this talk. Right? Lot of issues. I've given you my background. Just take on. I will only interrupt you when you want me to interrupt, and when you say you're done, then we can have a discussion further. All yours. Just take it off. थैंक यू सर, थैंक यू. बहुत बहुत धन्यवाद. मेरी तो कोशिश होगी आपके साथ कन्वर्सेशन रहे, मैं लेक्चर ना दूं. नहीं लेक्चर नहीं, आप बात कीजिए, उसके बाद हम विल टॉक. जी, आपने बहुत सारी बातें की, बहुत इम्पोर्टेंट है. जो आखिर में एक कमेंट आपने दिखाया मिस्टर शहरियार का, मैं वहां से बात ओपन करता हूँ. या आई थिंक दैट्स अ नाइस पॉइंट, बिकॉज़ दैट्स अ पॉजिटिव वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. या पॉजिटिव वे भी है, लेकिन ये बॉलीवुड फिल्म का डायलॉग भी है. ओके, फिर जो भी है जी, ठीक है. तो सर, वजह ये है ना सर कि हम इस देश में रहते हैं, कनाडा में, आप भी अमेरिका आते जाते रहते हैं, पूरी दुनिया घूमते हैं.
یہاں پہ جو بلائنڈ لو ہے نا اسٹیٹ کے ساتھ وہ نہیں ہوتا. یس. ٹھیک ہے. اب جہاں پہ ریاست کے ساتھ اور وہ بھی پاکستان جیسی ریاست کے ساتھ جہاں پہ اتنے ایشوز ہیں اور صرف پاکستان کے اسٹیک ہولڈر نے ہی پاکستان کو ڈسٹروائے نہیں کیا, اس میں جنتا کا مائنڈ سیٹ بھی ہے جو اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم جان دے دیں گے, کر دیں گے. بھائی کس کے لیے جان دیں گے؟ آپ کا دیش ایسا دیش ہونا چاہیے جو آپ کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرتا ہو. اگر میرا دیش میرے رائٹس کو پروٹیکٹ ہی نہیں کرتا تو مجھے دیش پہ جان دینے کی بجائے اپنے رائٹس کے لیے جان دینا چاہیے, چونکہ یہ ایک بہت ہی سر جسے کہتے ہیں فائن لائن ہے. I think that's a very important point. جی سر. اگر کوئی دیش سر آپ مطلب کسی کا بھی کوئی دیش ہو اور جس کسی کا دیش اس کے رائٹس کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا تو اس دیش کے باسی کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا اس دیش کے لیے جان دے دیں یا اپنے رائٹس کے لیے جان دیں؟ کیونکہ رائٹس کے لیے جان دیں گے تو وہ دیش بھی بہتر ہو جائے گا. پاکستانی اس جو ایموشنلزم کے چکر میں ریالٹی بھول جاتے ہیں. خیر یہ تو وہ کمنٹ تھا جس پہ میں نے کمنٹ کیا, لیکن آپ نے جو بہت ساری باتیں کی کہ یہ جو پاکستان کس طرف جا رہا ہے, آج کا جو ہمارا آپ کے ساتھ ڈسکشن ہے سر, تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان نے کہاں جانا ہے یہ تو بات کی بات ہے. جہاں پاکستان پہنچا ہے یہ یہیں پہ پہنچنا چاہتا تھا کہ جہاں پہ کنفیوژن ہو, جہاں پہ کنفیوژن ایٹ آل لیول, آئیڈیالوجیکل, اکنامک. دیکھیں نا جس دیش کا فارن فائنانس منسٹر یہ کہہ رہا ہو کہ ہمیں یو اے ای نے $1 بلین جو ہے وہ قرض دینے کا کہہ دیا ہے, تو الحمدللہ, یعنی الحمدللہ یہ جو ہے نا وہ ود دا بلیسنگ آف گاڈ. I understand. ٹھیک ہے, تو ود دا بلیسنگ آف گاڈ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں وہ لون مل رہا ہے تو یہ بلیسنگ آف گاڈ. تو جب یہ فائنانس منسٹر 2 روز پہلے یہ ٹویٹ کرتا ہے کہ ود دا بلیسنگ آف گاڈ وی آر گیٹنگ لون, میں پاکستان کے کچھ ٹیلی ویژن کے لوگوں کو سن رہا تھا کل رات ہی, تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سارٹ آف, آئی واز شاک ٹو ہیئر کہ یہ سارٹ آف ہماری جو منی تھی, جو لون ہمیں چائنا نے کہا, جو سعودیہ نے کہا, جو آئی ایم ایف نے کہا, جو یو اے ای نے کہا, عمران اس لون کو روکنا چاہتا ہے, یہ تو ہمارے لیے بلیسنگ ہے اور یہ ہماری ہی منی ہے. اینڈ آئی واز شاکڈ کہ بھئی لون آپ کی کیسے منی ہو سکتی ہے. اچھی بات تو یہ ہو کہ the country which comprises almost close to 300 million people, اور وہ جو 300 ملین لوگ ہیں جو ورلڈ کی 6th لارجسٹ پاپولیشن کہا جاتا ہے, ان کی کوئی سر جو آرگینک اکانومی ہی نہ ہو, سب مانگے تانگے کی اکانومی ہے, اور وہ بھی پیٹ بھرنے کے قابل نہیں ہے. اگر 300 ملین لوگ اپنے دیش کو اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں کر سکتے تو اس سے بڑا افسوس کا کیا بات ہوگی. آپ نے بات کی کہ پاکستان لکس لائک بیکمنگ نیکسٹ بیٹل فیلڈ بٹوین سپر پاورز, پریسائزلی امریکہ اینڈ چائنا. سر میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان اس وقت آلریڈی بیٹل فیلڈ ہے. یہ آپ کو بھی مجھ سے زیادہ پتہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب سر دیکھیے سی پیک جو ہے چائنیز نے اس پہ $62 بلین لگانے کا کہا, رفلی اب تک کوئی $22 بلین لگے ہیں, وہ بھی پاور پلانٹس میں لگے, اس میں کچھ چائنیز کمپنیز نے پیسے کھا لیے, کچھ پاکستانی ایلیٹس نے کھا لیے. چائنا سے جتنا پیسہ آیا تھا وہ چائنا سے ہی ہم نے پاور پلانٹس خرید کے انہی کی لیبر لے کے وہ انہی کو واپس دے دیا. اب وہ آئی ڈونٹ نو وہ $20 بلین جو اب تک لگا ہے وہ سنا ہے $39 بلین ہو چکا ہے ود انٹرسٹ. اور چائنا جو ان کو اب پیسے بھی دے رہا ہے $1.3 بلین, جس کا $300 ملین ابھی شاید ایک دن میں ملنے والا ہے یا مل چکا ہے, وہ بھی چائنا کے انٹرسٹ کو رول بیک کرنے کے لیے, بس اٹس ایور گریننگ آف لون بس, یو نو سر. تو اب یہ بھی ایک بیٹل فیلڈ ہے. جب مسٹر عمران خان 2018 میں آئے تھے اس وقت پاکستان آرمی کے اندر ریفٹ
بڑھنا شروع ہو گئی تھی. اس کا کارن یہ تھا کہ اس سے پہلے شہباز شریف, اس سے پہلے آصف زرداری, یہ چائنا کے کیمپ میں بہت چلے گئے تھے. باجوہ اور عمران کی جوڑی کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ امریکن انٹرسٹ کو واچ کرنے کے لیے ہے. یہ الگ بات ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی جو گروپ ہوتا ہے وہ اپنے انٹرسٹ کو واچ نہیں کر پاتا, دوسرے کے انٹرسٹ کو اس نے کیا واچ کرنا ہے. لیکن وہ بہرحال ان کی بیٹل فیلڈ ہمیں دیکھنا شروع ہو گئی تھی, بیکاز چائنا اسٹارٹیڈ انویسٹنگ منی ان پاکستان اراؤنڈ 2013-2014 Yes. in this form of CPAC. In fact, yesterday جب ہم نے سی پیک کے بارے میں بات جی کیا, جی بات جو نکل آیا کہ بھائی یہ چائنا والے آئے تھے پرویز مشرف جب تھے, جی پر پرویز مشرف جو بھی آپ بولو, he was smart enough to keep the Chinese out. right. And when Nawaz Sharif came, he's a businessman, immediately he changed his track. And آپ بھی وہی بول رہے ہو. جی جی بالکل. It actually corroborates what the whole story is. Yes sir. Yeah, please carry on. Sir, even actually Chinese in sort of جسے کہتے ہیں ہم شکنجا, وہ زرداری صاحب کے ٹائم میں آنا شروع ہو گیا تھا. Correct. پھر نواز شریف کی رجیم آئی. تو اس سارے کو دیکھتے ہوئے امریکنز کا یہ خیال تھا کہ شاید یہ پاکستان آرمی ہمارے ہی پاکٹ میں رہتی ہے, اب یہ دھیرے دھیرے چائنا کو باہر کرے گی. اچھا سر, یہ وہ سمے ہے 2015-16 when Americans were planning sort of kicking Chinese out. Yes. They were not very aggressive yet. Americans تو اب aggressive ہوئے ہیں نا بہت زیادہ. Yeah. For the past 2 years. ٹھیک ہے نا, especially in the wake of COVID and all that thing. تو وہ پہلے صرف پلاننگ کر رہے تھے, سوچ رہے تھے, لیکن انہوں نے پلاننگ کرتے ہوئے باجوہ کو اور عمران کو انڈکٹ کیا کہ بھائی چلو یو بیٹر کک چائنا آؤٹ. آپ نے دیکھا کہ عمران کے رجیم میں چائنیز پروجیکٹ دھیرے دھیرے بند ہونا شروع ہو گئے. پہلے تو بہت بند کر, ٹھیک ہے, اور وہ کافی بند ہو گیا. تو اب وہ سر میں یہ صرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ بیٹل فیلڈ تو آلریڈی بن چکی ہوئی ہے. اچھا, لیکن سر یہ بیٹل فیلڈ میں جو ہے, یہ ہم اگر سپر پاورز کو بلیم کریں یہ کافی نہیں ہوتا. سپر پاور انڈیا کو بھی تو بیٹل فیلڈ بنا سکتے تھے نا, بٹ انڈیا ڈیڈ ناٹ الاؤ دیم. اسی طرح جب سپر پاور تو نہیں, جب چائنا نے اپنا انفلوئنس شری لنکا میں بڑھایا, سب کچھ کیا, تو امریکنز went there to help شری لنکنز. تو ابھی تک ہم وہ بیٹل فیلڈ ایک طرح سے دیکھ رہے ہیں. لیکن سر اب آپ دیکھیے ذرا گلف اسٹیٹس میں نظر ڈالیے, سعودیز, قطریز, اماراتیز, they are smart enough. انہوں نے امریکہ سے بہت ہیلپ لی فور ڈیکیڈس, بٹ ناؤ دے ہیو ریئلائز دیٹ وی ہیو ٹو اسٹینڈ آن آور اون فیٹ, اینڈ دے ڈیڈ دیٹ. ٹھیک ہے, ابھی سعودی پرنس نے اور پرائم منسٹر نے ایران کے ساتھ کیا, اور پیس بروکر کون ہے؟ چائنا ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ سعودی عربیہ چائنا کی جھولی میں چلا گیا یا گود میں چلا گیا. وہ ان کو بھی پتا ہے کتنا چائنا کو لینا ہے نہیں لینا ہے. ٹھیک ہے, وہ سر اتنا ہی کام کر رہے ہیں جتنا ان کو سوٹ کرتا ہے, اینڈ دیٹس the way it should be. اب دیکھیے بھارت کے چائنا کے ساتھ کتنے ایشوز بھی ہیں, لیکن جہاں پہ ٹریڈ چاہیے دونوں دیشوں کو وہ بھی چل رہی ہے. ٹھیک ہے, تو یہی جو وائز نیشنز ہوتی ہیں, جو سمارٹ لوگ ہوتے ہیں, وہ یہ کرتے ہیں, ڈیسیژن کرتے ہیں. ابھی رشیا یوکرین کے چکر میں ویسٹرن ورلڈ نے بہت پریشر ڈالا بھارت پہ, بھارت نے وہی کیا جو ان کو سوٹ کرتا ہے, اور یہی کرنا چاہیے تھا. ناٹ اونلی دیٹ, ابھی جو رشیا سے ہم تیل لے کے ریفائن کر رہے ہیں وہ امریکہ اور یورپ میں ہی جا رہا ہے, اور کہیں نہیں جا رہا. ایسا ہی ہے. تو اس ساری سچویشن میں سر پاکستان انفارچونیٹلی بلیم گیم پہ وہ بلیو کرتا ہے. انفارچونیٹلی پاکستانی جو ایلیٹس ہیں وہ بھی, اور جو سر جنتا ہے وہ بھی بیچاری اسی طرح ٹیون ہو گئی ہے. پاکستان میں ایک سلوگن ہے جو بڑا پاپولر ہے کہ امریکہ کا جو یار وہ غدار. اچھا, لیکن ہر کوئی امریکہ جانے کے لیے امریکن ایمبیسی کے باہر لائن لگائے کھڑا ہے. تو
اس ساری کمپلیکس سچویشن میں سر پاکستان جو آج ہمارا بیسک مدعا ہے کہ پاکستان نے جانا کہاں ہے، پاکستان نے جہاں جانا تھا وہ جا چکا ہے، وہ آلریڈی از دیئر. یعنی سوشل بینکرپسی، سوشل مینٹل بینکرپسی، انٹلیکچوئل بینکرپسی، اکنامک بینکرپسی. اچھا پاکستان میں اکنامک بینکرپسی کی بڑی فکر ہوتی ہے، لیکن جو مینٹل بینکرپسی ہے نا اس کا کوئی سوچتا ہی نہیں ہے. چونکہ جو مایا ہے، جو پیسہ ہے سر وہ تو آتا ہے جاتا ہے، اس کے لیے وہ تو ایک سائنس ہے. اکنامکس از اے سائنس، اس کو پیسے کو لانے کے لیے، اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے تو ایک ریشنلٹی چاہیے. لیکن جو مائنڈ سیٹ ہے از دا بیسس فار ایور تھنکنگ. وہ جو فار ایور کائنڈ کی تھنکنگ ہے وہ انفارچونیٹلی ڈیورنگ دا پاسٹ 75 ایئرس میں پلیوٹ ہو چکی ہے. وہ اس کو وائرس لگ چکا ہوا ہے، اور وہ وائرس سر کیا ہے؟ وہ اینٹی انڈیا اور اینٹی ہندو. مجھے کہنے دیجیے، بیکاز پاکستان واز کریٹڈ آن دا بیسس آف ہیٹریڈ ٹورڈز ہندوز. Yes, I agree with that. On that there is ٹھیک ہے نا؟ no this thing, ٹھیک. difference of opinion anywhere. ہاں سر وہ دیکھیے نا، جب ٹو نیشن تھیوری ہے، انڈیا واز ناٹ اے نیشن آف ٹو نیشنز اونلی. انڈیا واز اے کنٹری آف مینی ڈائیورس نیشنز. لیکن یہ بیچ میں سے ٹو نیشن لائے ریلیجن کی بیس پہ. اچھا انڈیا میں تو ریلیجن بھی دو نہیں ہے. Yes. انڈیا میں تو بہت سارے ریلیجن ہے، 6 تو بڑے ریلیجن ہیں اور باقی جو ہے ریجنل ریلیجن ہے. لیکن یہ صرف ٹو نیشن تھیوری لے کر آئے ہندو اور مسلم کو. کیوں کہ what they said clearly said کہ جی مسلمس کی ناٹ لیو ود ہندوز. اچھا یہ کوئی یو پی کے اس وقت جو سی پی ہوتا تھا ان کے کچھ لارڈز تھے، پھر برٹش چاہتے تھے کہ ایک بفر اسٹیٹ بنے، اور جناح واز اے کائنڈ آف این ایجنٹ ٹو سرو دا پرپز فار برٹش ایز ویل ایز فار مسلم نواز. اچھا لیکن جو سر پاکستان بنا وہ یو پی سی پی کے لوگ تو بہت تھوڑے گئے. وہ تو وہیں کے پنجابی تھے، بلوچستان پہ قبضہ کر لیا، پختونستان کو ڈیوائیڈ کر دیا، آدھا افغانستان آدھا ادھر. اور میں تو کہوں گا کہ سندھ بھی ڈیوائیڈ ہی ہوا، چونکہ جو راجستھان اور اس طرف سارے کا سارا ہے. That places with ٹھیک ہے، وہ بھی India. سارے کا سارا سندھی ہیریٹیج ہے. تو وہ سارا اچھا ادھر بنگال کو ڈیوائیڈ کیا، ادھر پنجاب میں بلڈی میسیکر ہوا. تو یہ کس بیس پہ تھا؟ ہیٹریڈ ٹورڈز ہندوز، وی کین ناٹ لیو ود ہندوز. اچھا جنہوں نے یہ بات کی یعنی سی پی یو پی کے نوابوں کے، ان کی جنریشنز 95% ادھر ہی رہ گئے. یہ نعرہ لگا کے وہ نہیں آئے، وہ ادھر ہی رہ گئے. اور ادھر جو پنجابی تھے، مسلم پنجابی، سکھ پنجابی، ایون ہندو پنجابی، کرسچن پنجابی، they never worked with the Muslim League. They hated Muslim League. Even Jinnah was not allowed to enter Punjab at the time before 1947. ٹھیک. تو سر یہ ایک ایسا دیش بنا انفارچونیٹلی جس میں ہیٹریڈ تھی بیسس، اور اب وہ ہیٹریڈ چلتے چلتے اب یہ اس سٹیج پہ آ گئے ہیں کہ ان کا کوئی، جسے کہتے ہیں نا، کوئی کسٹوڈین نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے. پہلے امریکہ ان کا کسٹوڈین رہتا تھا، چونکہ امریکنز آر ویری نائیو ایز ویل. ان کا یہ خیال تھا یہ کوئی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے، یہ افغانستان کا چکر ہے، سینٹرل ایشیا ہے، یہ رشیا ہے، پاکستان کی مدد ہوگی. جب انہیں پتہ چلا کہ پاکستان کی مدد کے نام پہ they have spent billions and billions dollars on Pakistan, and in return Osama bin Laden was living half kilometer from Pakistan's military academy Abbottabad میں. ٹھیک ہے نا. وہ اس پہ ہی پھر ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ بھئی ہم کیا اسٹوپڈ ہیں کہ جو ہم نے $33 بلین ایڈ میں ہی دے دیے، لون بھی نہیں ہے. Yes. ٹھیک ہے نا سر. اب دیکھیں نا چائنا کا تو تھوڑا سا لون آیا، وہ بڑھ کے 4 گنا ہو گیا. امریکہ کے تو I would say from 1947 until Trump era، چونکہ اس کے بعد وہ پیسہ بند ہو گیا، until Trump era I would say مطلب وہ کولیشن سپورٹ فنڈ پیسہ جا رہا ہے، امداد جا رہی ہے. I would not surprise کہ if they have pumped over $1 billion, over $100 billion in fact. Oh yes, on that there's no
That's all. You see, that's also costed money. What about the uncosted services which have gone into it? ठीक है ना सर. तो अब ये सिचुएशन है कि अमेरिकन को भी बात समझ आ गई. अब पाकिस्तान इस जगह पे पहुंच गया है जहां पे अमेरिकन हैव अंडरस्टूड द बिट्रेयल ऑफ पाकिस्तान. अब पाकिस्तान उस स्टेज पे आ गया जहां पाकिस्तान के जो फ्रेंड्स हैं, जो मुस्लिम कोट अनकोट फ्रेंड्स हैं, दे हैव अंडरस्टूड पाकिस्तान स्टुपिडिटीज एज वेल. ठीक है. अब कोई खुल के इनको पैसा नहीं दे रहा. अच्छा, अब वो जो चाइना जिनके साथ इनकी हिमालय से ऊंची समुद्रों से गहरी दोस्ती है, वो चाइना भी समझ गया कि भाई ये तो सिर्फ खाने के लिए है. इनको अगर हम 10 रुपए देंगे तो 10 के 100 भी बन जाएंगे हमारे, लेकिन वो मिलेंगे नहीं 100. वापस नहीं आएगा. हाँ, वो किताबों में लिखा जाएगा कि हमारे 100 हो गए हैं, लेकिन वो 100 आएंगे कैसे. ठीक है. वो बाइकाता है, वो काता मेंटेन करते रहिए. पाकिस्तान ने किसी को कुछ नहीं देना. जी, एंड ये इनका it will not go back. Nothing will go to China. That I'm very clear. या वो सर अब यही है कि वो टेरिटोरियल क्लेम करेगा, कोई माइंस ले लेगा. मतलब चाइना इज स्मार्ट इनफ. China is not like America. They will extract their resources from Pakistan. Yeah. वो लैंड लेंगे, पाकिस्तानियों से काम कराएंगे, because China is food insecure. यहाँ से फूड जाएगा पाकिस्तान, चाइना. इसमें दो राय नहीं है. ग्वादर को ओवरऑल आज नहीं तो 5-10 साल के बाद ग्वादर के ऊपर इनका पूरा कब्जा हो जाएगा. And you will find Pakistanis working for Chinese half wherever. तो ये इसमें तो डाउट नहीं है मेरे को. तो आपने जो चाइना के बारे में बताया, एंड नॉट ओनली दैट, ऑल द गल्फ स्टेट्स जितने हैं और ये जितने मुस्लिम स्टेट्स हैं, देखिए उनका जो देयर इज अ शिफ्ट व्हिच इज हैपनिंग, व्हिच आई डोंट नो कि ये पाकिस्तान में ये सोच है कि नहीं. जैसे सऊदी अरेबिया लीजिए. सऊदी अरेबिया's main source of revenue is oil, and fossil fuels are limited, and there's a change in the energy scenario in the world. As a result, Saudi Arabia itself is restructuring its economy, और वो खुद जाके अपना पैसा और कहीं लगा रहे हैं. तो उनके पास पैसा नहीं है कि ये पाकिस्तान को दें. अभी मेरे ख्याल में वो जमाना गया कि जब कतर या सऊदी अरेबिया या यूएई अभी पाकिस्तान को फ्री में पैसा देंगे. So I think that shift, the economic shift in the world, is not going to allow Pakistan to get any free money. जी सर, यही बात है ना कि पहले तो देखिए सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, ये पाकिस्तान की आर्मी के लोगों को हायर कर लेते थे एयरपोर्ट की सिक्योरिटी, इस तरह की चीज़ों के लिए. अभी भी हैं वो लोग, लेकिन उनको यह फीलिंग हो रहा है कि भाई हम उनको तो तनख्वाह देते हैं. If we hire people from Pakistan or from anywhere in the world, we pay them. तो उसके चक्कर में हमें देश को पैसे इतने लंबे चौड़े देने की क्या जरूरत है, जबकि देश की एलीट ही खा जाती है. और फिर इनकी बात सुनते भी नहीं है. अब देखिए ना, इमरान खान ने जो बुरा काम किया, अब अगर सऊदीज पाकिस्तान को $3 बिलियन दें और इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे वो उनकी बात ही नहीं सुनते थे. वो उनकी गाड़ी तो ड्राइव कर लेते थे जब वो गए थे, लेकिन हाँ, लेकिन चूंकि बिकॉज सऊदीज हैव वेरी गुड रिलेशन विद शरीफ फैमिली, विद जरदारी फैमिली, तो सऊदियों की उनके साथ पुरानी दोस्ती है. तो वो उनको यही कहते थे कि भाई इनको जेल वेल में क्यों इस तरह रखते हो, इट्स नॉट नाइस, यू नो, ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग. तो जब ये उसकी बात नहीं सुनते तो फिर वो कहते हैं हम तुम्हें खैरात क्यों दें. ठीक है. अब वो जो आप कह रहे हैं, बिल्कुल वो शिफ्ट इन देयर थॉट प्रोसेस, इन देयर पॉलिसी हमें साफ दिख रहा है. तो अब सर इस सिचुएशन में एक और जो इशू है मैं जरूर टच करना चाहता हूँ कि भारत के साथ जो पाकिस्तान के रिश्ते हैं अब तक वो कहाँ पे पहुंचे हैं. आपके सामने है कि वॉर सारी पाकिस्तान ने शुरू की और बैडली डिफीटेड. फिर 1971 में 93,000 इनके जो सोल्जर्स थे वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बने. फिर उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि इन्होंने टेररिस्ट एक्ट्स किए. वो मुंबई के पहले टेरर बहुत है. आप अक्षरधाम देख लीजिए. ठीक है ना. जेएनके में कितने इन्होंने फैमिलीज को मार दिया. जेएनके तो सर दिल्ली की स्टोरी थी ना. दिल्ली की स्टोरी है. और पार्लियामेंट के ऊपर अटैक किया इन्होंने. जी, पार्लियामेंट के ऊपर अटैक हुआ, उड़ी, पठानकोट. इवन मोदी जी वेंट टू पाकिस्तान फॉर गुड जेस्चर,
اور انہوں نے انوائٹ بھی کیا تھا نواز شریف کو اپنی پہلی انوگرل سیریمنی میں. تو پاکستان آرمی نے میسج نواز شریف کو بھی دیا اور مودی جی کو بھی دیا کہ بھائی دیکھو ہم تم دونوں کو بیٹھنے نہیں دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا لیکن اور تو سر یہ بڑا کام کر نہیں سکتے تھے, یہی چھوٹے چھوٹے ٹیرر اٹیک کر سکتے تھے. آج کے سمے یہ ہے کہ ان کی جو ٹیرر اٹیک کی جو ایبلٹی ہے وہ بھی بہت کم ہو گئی ہے. اس کے کئی کارن ہیں. ایک کارن تو جو امریکہ کی طرف سے ان چیکڈ کا تھا, جو امریکہ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی نا کہ اچھا یار تم جو چاہے کر لو, اٹس اوکے. اب وہ بھی پاسبل نہیں رہا. یورپین یونین کے لیے بھی پاسبل نہیں رہا. ایون جو گلف اسٹیٹس تھیں وہ بھی اوور لک کرتی تھیں. اب ان کے بھارت کے ساتھ بہت بڑے اسٹیک ہیں. they have stakes, they have financial stakes in India. جی فائنینشیل اسٹیک بھی ہیں اور ریلیشن شپ بھی سر بہت اچھی, ریلیشن شپ بھی ہو گیا, اور فرینڈ شپ بھی بہت ہے. اور میں جب بھی جاتا ہوں, آئی واز ان قطر اباؤٹ 2 months بیک, تو جو ہمارے بھارتی وہاں پہ لوگ ہیں ان کو ٹرسٹ وردی سمجھا جاتا ہے. Yeah, I mean, let me tell you, the Qatari bank, the CEO is a personal friend of mine, and he's a Tamilian. Right. He's a Tamilian from Chennai. Right, Okay, right, right. he's the head of the, so there's a big change. Oh اب yes. میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 10-15 سال پہلے کہ ان کا مین بینک کا سی او چنئی سے ہو سکتا ہے. جی سر ایسا ہی. تو سر اس ساری سچویشن میں وہ بھی ساتھ نہیں رہے. تو پاکستان کو اب یہ لگ رہا ہے کہ بھائی اب امریکن بھی آنکھیں بند نہیں کرتے ہمارے کاموں پہ, گلف اسٹیٹس بھی ساتھ نہیں دیتے بلکہ ہم کو الٹا سیدھا کام کرتے ہیں, وہ بھی ڈانٹتے بھی ہیں. اور تیسرا پاکستان کے پاس ریسورسز بھی نہیں رہے, پیسے بھی نہیں رہے. پھر ٹی ٹی پی اور طالبان بھی اوپر سے اٹیک کر رہے ہیں جن کے لیے ہم نے اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں. تو اب پاکستان کے لیے یہ ہے کہ 75 ایئر سے انہوں نے چورن کھلایا ہے بھارت کے خلاف پوری قوم کو. اب وہ میری انفارمیشن ہے سر, یو اے والے بھی سعودیز بھی پاکستان سے کہہ رہے ہیں کہ تم یہ جو $1 بلین کے لیے کشکول لے کے پھر رہے ہو, اپنی جو ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ ٹھیک کرو. وہ بھی ان پہ پریشر ڈال رہے ہیں. اچھا بھارت کی جو اس وقت کی سرکار ہے وہ پچھلی سرکاروں کی طرح تو ہے نہیں کہ وہ there's a big change. جی سر پیچھے یہ ہوتا تھا کہ رات کو ٹیررسٹ اٹیک ہوتا تھا, صبح کرکٹ کھیلتے تھے. لیکن پرائم منسٹر نریندر مودی نے جب سے یہ کہا, بڑی وائز بات کی, انہوں نے کہا یہ کیسے پاسبل ہے کہ آگ اور بارود کے ماحول میں ہم کرکٹ کھیلیں. پہلے یہ آگ اور بارود تو ختم کریں نا, تو پھر کرکٹ کی بات ہوگی. اب بھارت انٹرنیشنل جو میڈیٹر سارٹ آف ہیں, ان سے جو بیک ڈور میں بیٹھے ہوئے ہیں, ان سے یہ کہتا ہے کہ بھئی ہمیں پاکستان سے ایشورنس چاہیے کہ یہ اسٹوپڈ کام نہیں کریں گے, لیکن یہ پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے, انفلٹریشن ہو گئی, کوئی ڈرون کا چکر چلا دیا. ٹھیک ہے, میں آئی ایڈمٹ کہ پہلے سے بہت کم ہو گیا ہے, اور وہ بھی ان کی وجہ سے کم نہیں ہوا, وہ پرائم منسٹر نریندر مودی کی جو پریسائز پالیسیز ہیں ان کی وجہ سے کم ہوا ہے. ٹھیک ہے. Yes, I agree with you. چونکہ بھارت کی جو آرمی ہے وہ تو پہلے بھی بہت ایکٹیو تھی, آج بھی بہت ایکٹیو ہے, لیکن جو پولیٹیکل گورنمنٹ کی پالیسیز تھی وہ ذرا ڈیفرنٹ ہوتی تھی پہلے. Yes. اب وہ بالکل پریسائز ہیں, فرم ہیں. اس کی وجہ سے اب پاکستان کو یہ لگ رہا ہے کہ بھئی اب ہم میس بھی نہیں اتنا کر سکتے, پیسے بھی نہیں ہیں, انٹرنیشنل لوگ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہیں. تو اب سر دیکھیے, میں اور آپ, آئی واز بورن ان لاہور, یو ور بورن ان انڈیا, ٹھیک ہے, لیکن سر آپ اور میں اگر بات چیت کریں گے تو ہم دنوں کر سکتے ہیں. دا ریزن وی ہیو دا کامن لینگویج, وی ہیو دا کامن, جو ہماری ہندوستانی بھاشا ہے, تھوڑا میرا پروننسیشن ڈفرینٹ ہوگا, اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا. لیکن سر صرف ہم ایک دوسرے کی بات ہی نہیں سمجھ رہے, ہم ایک دوسرے کی دل کی بات کو بھی سمجھ رہے, بیکاز وی کم فرام دا سیم جین. یس, ٹھیک ہے. میں سر ابھی فیبرری میں بھارت میں تھا, تو مجھے تو کسی جگہ پہ کوئی یہ نہیں فیل ہوا کہ میں کسی اسٹرینج لینڈ میں ہوں. میں عرب کنٹریز میں بھی تھا اور مجھے اچھے لگتے ہیں وہ, لیکن ایک فیلنگ تھی کہ یہ ایک اسٹرینج ورلڈ ہے. بٹ بات یہ ہے کہ پاکستانی سب سوچتے ہیں کہ وہ عرب سے ہیں یا ترکی سے ہیں یا وہ ایران کے ہیں یا افغان کے, وہ انڈیا کے نہیں ہیں یا بھارت کے جین نہیں ہے ان کے اندر. سر دیکھیے, یہ میری ایک بک پبلش ہوئی ابھی بھارت میں, اردو میں بھی اور ہندی میں بھی, الپاکستان اس کا ٹائٹل ہے. وہی آئیڈینٹی کرائسس ہے کہ وہ اپنے آپ کو پاکستانی نہیں کہتے. اگر پاکستانی کہیں گے تو وہ بھارتی ہیریٹیج سے آئیں گے,
تو وہ کہتے ہیں نو Yes, نو وی کم فرام عرب. اچھا Arab. عرب دے گیو ڈیم. ایک اور بک سر یہ پبلش یہ گرودا والوں نے کی, تہذیبی Okay, رنجشیں, یہ ہندی میں right. بھی ہے, اردو میں بھی ہے, اب یہ انگلش میں بھی آ رہی. تو میں نے انہیں ایشوز کو سر یہاں پہ اپنی بکس میں بھی ڈسکس کیا کہ کیوں پاکستانی اپنے آپ کو بھارت کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہتے. جیسے میں یہ کہتا ہوں کہ بھارت میری ماتا دھرتی ہے, مجھے وندے ماترم کہنے میں میرے دل کو اچھا لگتا ہے, مجھے جے ہند کہنا اچھا لگتا ہے, مجھے گاڈ بلیس بھارت کہنا اچھا لگتا ہے, اس لیے کہ وہ Thank میری you. دھرتی. ٹھیک ہے, اب پاکستان بھی بھارت کا حصہ ہے. ٹھیک ہے, ایک ایکسیڈنٹ تھا یا ایک بلنڈر تھا جو کہ پاکستان بن گیا. دنیا میں بلنڈرز میں سر کئی دیش بنتے ہیں. Yes. ٹھیک ہے, لیکن اس کے بعد اب سر یہ دیکھیے سیکنڈ ورلڈ وار از ناٹ اے اسٹوری آف 2000 years back, it's a story of sir about 8 years back. ٹھیک ہے, اب سر وہ 1941 سے 1945 کی جو سیکنڈ ورلڈ وار ہے, آپ سر یہ دیکھیے کہ فرینچ نے کتنے جرمنز مارے, جرمنز نے کتنے فرینچ مارے. اب وہ یہاں دوست ہیں. ٹھیک ہے نا سر, یہ انگلینڈ والے لڑ رہے تھے سر, ملینز اینڈ ملینز پیپل گاٹ کilled. And then they thought one day, and they sat on the table, that we come from the same heritage. We are European, Caucasian. کب تک لڑیں گے, کب تک مریں گے. اب سر یہ ہے کہ ویزے کی بھی ضرورت نہیں ہے. Yes, you can go ٹھیک ہے, anywhere you want. ٹھیک ہے. اب سر یہی تو جو ہمارا لینڈ ہے, جو سب کانٹیننٹ جس کو ہم اولڈ ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں, جس کو میں ہند بولتا ہوں, وہ جو ہند کی دھرتی ہے, بھلے سے اس میں افغانستان ہو, پاکستان ہو, شری لنکا ہو, بنگلہ دیش ہو, نیپال ہو, بھوٹان ہو, سب کے الگ الگ بارڈر ہیں. مجھے کوئی ایشو نہیں ہے, میں سب کو سوورن اسٹیٹس ماننے میں کوئی ایشو نہیں ہے, جو ہوا ہسٹری میں سو ہوا. لیکن اب کم از کم اتنا تو سوچ لیا جائے کہ ہم نے ٹیررزم نہیں کرنی, ہم نے اسٹوپڈ پروپیگنڈا نہیں کرنا. اب سر پاکستان جو کبھی سعودی عرب سے کہتا ہے $1 بلین دے دیں, کبھی یو اے ای سے کہتا ہے $1 بلین دے دیں. اگر پاکستان کے بھارت کے ساتھ اچھے ٹرمز ہوں اور پاکستان کی طرف سے پریکٹیکل ایشورنس ہو بھارت کو کہ اب یہاں سے کوئی ایول انٹینشن یا ایول ایکٹیویٹی نہیں آئے گی, تو سر بھارت کے تو بزنس مین وہاں پہ $200 بلین انویسٹ کر دیں گے. نہیں, لیٹ می پٹ اٹ, آپ کا یہ آپ کا رائے ہی نہیں ہے, یہ پرویز ہڈ بوائے ہے جو, جی جی, he is written, look, the time has come for Pakistan to say goodbye to Kashmir and people of Kashmir and wish them all their best in their issues with India because they are part of that country, and we should start negotiating with India because our sustenance is only with India. Or this this thought process is not only his. Every week, once at least one op-ed writer in Dawn or Pakistan Tribune or someone اس کے بارے میں بھی ذکر کرتے ہیں. یہ right. Any sane thinking Pakistani thinks like this, but unfortunately the thing which I see is that whether it's for political reasons or is it for other reasons, people say, look, we will talk with you, but unless we have conditions, we don't talk. That's the problem. And Yeah. that is also connected with probably what the army allows the political entities in Pakistan to do. They're trapped in their own trap. Whether they'll come out of it, I don't know. سر دیکھیے, اب پاکستان جہاں آج پہنچا ہے اس میں نیگیٹیوٹی ہی ہے, لیکن جو آپ نے بات کی اور میں بھی کہنا چاہتا ہوں, چھوٹی سی پازیٹیوٹی ہے. اب پاکستان کے سرکمسٹانسز نے وہاں کے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ ہم نے بھارت کے ساتھ یہ جو دشمنی کا ناٹک کھلایا ہے, اس کی ہمیں کاسٹ کیا دینا پڑی ہے. میری انفارمیشن سر یہ ہے کہ ایون پاکستان کی آرمی کے اندر بھی ایسی باتیں سوچنے والے لوگ موجود ہیں. نہیں, یہ آپ جو بول رہے ہو میں بھی بتاتا ہوں آپ جی کو. سر.
yesterday اور day before یہ بات بھی ہم نے بات کیا along with سنجے دکشت جی on جے پور ڈائلاگ کہ پاکستان آرمی میں سوچ وچار سینئر لیول میں اور جونیئر لیول میں الگ ہے. Senior level looks at India as the existential threat, and they are against India, and they are totally anti-India, and that is the old style of thinking. The younger lot of Pakistani officers don't consider India as their existential threat. The younger lot of army officers think that radicalism and people like TTP and TLP are the bigger threat to Pakistan. And they are more worried about those people because they are not used to handling that situation. دیکھیں اگر آپ انڈین آرمی کا ایگزامپل لیں گے تو انڈین آرمی از یوز ٹو بلڈنگ دا نیشن اینڈ دی سیپریٹزم اور ایکسٹریمزم اور ٹیررزم جو بھی بولو آپ الگاوادی بولو واٹ ایور اٹ از ناٹ کنفائنڈ ٹو اونلی کشمیر ان انڈیا. Right? Whatever we did in Kashmir and we are continuing to do there, we've been doing it. We've also had this experience of handling this internal divergence in the Northeast. Northeast, we've been tremendously successful. And that is because our mindset was very clear from the beginning. Ki bhai, we are not against the people. These people are our people. We have to get them to our side. Right? We knew what to do. The Pakistani junior army officers have a problem because they don't know what to do with what's happening in Pakistan. And that is a dangerous proposition for any nation to be in. And that is where Pakistan is, and that's the big issue with Pakistan today. I mean, the army. So, aap jo bol rahe ho, I mean, I highlighted what, and this is a study. یہ میرا خود کا یہ انمان نہیں ہے, یہ ایک پبلش اسٹڈی ہے کہ انہوں نے بولا کہ the junior officers are more worried about how to handle this problem. So, I mean, I just thought I'll put this in context. Right. Please carry on. سر دیکھیے صرف جونیئر آفیسر پاکستان آرمی کے نہیں ہیں. آپ دیکھ لیجئے ایک روز پہلے ہی پاکستان کے چیف آرمی سٹاف نے ابھی جو پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ بریفنگ دی ہے, اس میں انہوں نے بھارت کے بارے میں کوئی کنسرن شیئر نہیں کیا, کشمیر کی کوئی بات نہیں کی, انہوں نے ٹی ٹی پی کی بات کی ہے, انہوں نے افغانستان سے آنے والے تھریٹ کی بات کی. ٹھیک ہے, صرف سو اس the most senior and the chief of the army staff of پاکستان اگر یہ اپنے کنسرن شیئر کر رہے ہیں not about India, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ ریئلسٹک بھی ہو رہے ہیں. اور صرف جونیئر آرمی آفیسرز میں نہیں سر, میری انفارمیشن یہ بھی ہے چیف آف آرمی اسٹاف کی, تو میں نے ابھی آپ کو کل کی ایگزامپل دی ہے جو اوپن سیکرٹ ہے, ٹھیک ہے نا جی, وہ اپنا جو کنسرن دے رہے ہیں وہ وہاں کا دے رہے ہیں. اچھا, اب بہت سارے اور کور کمانڈر بھی انہی لائنز پہ سوچتے ہیں جس طرح چیف آرمی اسٹاف سوچتے ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ بھارت کے خلاف جو ہیٹرڈ پالی ہے اس کو ختم کرنے کی بات ایک دم سے تو کر نہیں سکتے یہ لوگ. نہیں, that I agree. ٹھیک ہے, وہ تو سر یہ نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے والا ایشو, وہ تو ان پاپولر ہونے والی بات ہے نا. لیکن ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے بارے میں کنسرن جو ہے نا, جو ان کے انویلیڈیٹڈ قسم کے جو کنسرن ہیں, وہ جو ہے وہ اگر نہ یہ شیئر کریں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی شفٹ ہے پالیسی میں. اب وہ تو انٹرنیشنل سٹیک ہولڈر, آپ دیکھیے یو اے ای کا ایک وزٹ کیا پرائم منسٹر شہباز شریف نے کپل منتھس بیک, تو یو اے ای نے ان کو کہا کہ بھارت کے ساتھ بیٹھو بات چیت کرو. پھر انہوں نے شہباز شریف نے انٹرویو دیا عرب نیوز کو, الجزیرہ میں میرے خیال میں, ٹھیک ہے نا, تو انہوں نے کہا کہ اچھا, لیکن پھر وہی بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والا مسئلہ. I know personally Sharif family, they are willing to establish relation with Modi government, with India, لیکن وہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے. اگر وہ پبلکلی بولیں گے تو وہ عمران خان will take political advantage. ٹھیک ہے, اب یہ الگ بات ہے کہ عمران خان بھی انڈیا کی پریز کر رہا ہے صبح شام جب بھی اس کو موقع ملتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, تو یہ سر یہ جو ایک فیک انہوں نے بنایا تھا نا پیراڈائم,
کہ جی انڈیا اینڈ ہندوز دیئر آر اینیمیز. اب وہ دھیرے دھیرے تو جو ایلیٹ ہے ان کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اور میں اب ایسے لوگوں سے بھی سن رہا ہوں, پرویز ہود بھائی کا آپ نے نام لیا, وہ تو ہماری طرح سوچنے والے پرانے لوگ ہیں نا, لیکن ایسے لوگ سر میڈیا کے جو بھارت کو آج سے 8-10 سال پہلے برا کہتے تھے, آئی نو دم پرسنلی, میرے پرانے کولیگ جرنلسٹ, اور آج کی انٹرنیٹ کی دنیا میں آپ دنیا میں کہیں بیٹھے ہو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہوتے ہیں, وہ لوگ جو بھارت کو بہت برا کہتے تھے دھیرے دھیرے وہ بھارت کے بارے میں ریئلسٹک اچھی بات کرنے لگے ہیں. ایون ان کے جو ہندو ہیٹریڈ ہے وہ بھی کم مجھے دکھائی دے رہی ہے. ایک تو سر پہ پڑ رہی ہے, دوسرا یہ جو کمیونیکیشن کا ایک پورے کا پورا جنگل ہے وہ لوگوں کو جہاں پہ کنفیوز کر رہا ہے وہاں پہ کچھ ڈائریکشن بھی دے رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم گڈ اینڈ بیڈ تھنگز آر ہیپننگ. I agree with you. ٹھیک ہے نا. تو اب یہ ہے سر, ابھی دیکھیے وہ پاکستان کے ایک موٹر سائیکلسٹ ہیں, وہ کیرالا میں گئے, ان کو ویزا نہیں مل رہا تھا, ابرار الحسن ان کا نام ہے, وہ اچھے آدمی ہیں, میں کہا آئی نیور میٹ ہم, لیکن وہ ان کو بہرحال ویزا مل گیا 30 days کا, تو وہ بھارت گئے, تو وہ اب تعریفوں کے پل باندھ رہے ہیں بھارت کے. اچھا, تو اب یہ ہے کہ پہلے سر یہ ہوتا تھا کہ جو ایشو تھا پاکستان کی طرف سے بھارت کے جو کرکٹر ہیں ان کے لیے اچھی بات کر دیتے تھے, فلم سٹارز کے لیے اچھی بات کر دیتے تھے, بھارت کے کھانوں کی اچھی بات کر دیتے تھے, لیکن بھارت کے لیے اچھی بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمارا دشمن ہے. اب ان کو فیل ہونا شروع ہو رہا ہے کہ پاکستان, جو آپ کا آج کا مدعا ہے کہ پاکستان کہاں پہنچے گا, میں یہ کہہ رہا ہوں جہاں پہنچنا تھا آلموسٹ پہنچ چکا, یعنی تباہی کے دہانے پہ. اب اس دہانے پہ پہنچ کے ایک اچھی پازیٹیوٹی یہ ہے کہ کچھ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ نو, انڈیا از ناٹ ریسپانسیبل فار آر میس, وی آر ریسپانسیبل فار آر اون میس. یہ بات تو اکراس دا بورڈ اب سمجھ آ رہی ہے پاکستانیوں کو. اور میں اس کو کریڈٹ دیتا ہوں پرائم منسٹر نریندر مودی جی کو کہ وہ پاکستان کے ساتھ فرم رہے. اگر وہ بھی پچھلی سرکاروں کی طرح لینیٹ ہوتے نا, they wouldn't have realized it. دے ریئلائز نہ کرتے اور سدھار کا کوئی چانس نہیں ہونا تھا. اور ابھی بھی میری اچھا ہے کہ پرائم منسٹر نریندر مودی اپنے پرنسپلس پہ کھڑے رہیں. No, وہ تو کھڑے رہیں گے اس میں. ٹھیک ہے, ان کی سرکار اس کھڑی میں رہے. ہمیں کسی کو ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, because the general mood in India, یہ I mean, I'm sure many people in Pakistan are also watching this. I will only put it across in one very simple words. We have started looking beyond Pakistan. Absolutely. See, why am I discussing Pakistan with you? Why am I discussing Pakistan over a period of 1 week, 10 days? I am discussing Pakistan because Pakistan is my neighbor. I cannot wish it away. I cannot wish 220 people, million people away from my, who are sitting next door to me. I cannot wish away 220 million people who exude anti-India hate towards me every day. I can put a barrier, but that hate will come through. Right? It's coming through. My interest, and I also see this country going down. Where it will go, اگر کسی سے پوچھو تو وہ بولتا ہے کہ بھائی یہ لیبنن بن جائے گا, کوئی اور بولتا ہے کہ بھائی صومالیہ بن جائے گا. اور ہمارے دیش میں بھی کچھ بیوقوف ہیں جو سوچتے ہیں کہ بھائی اس کو چھوڑ دو, یہ کانچ کی طرح ٹوٹ جائے گا, بکھر جائے گا, الگ الگ ہو جائے گا. بھائی وی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. ہمیں خود اندازہ نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے, بٹ ون آف دیز آؤٹ کمز از سرٹن. Right? It will, right? Unless Pakistan changes course. Right? But till it changes course, I have to live with the Pakistan whichever way it exists. And if it changes course, I should be prepared to change course myself. Right? That is why we have to talk. And agar baat kiye bina to koi hal niklega masle ka. جی سر ایسے ہی ہے. And let me also clarify ki this entire series I'm doing with those people who know Pakistan well. Like when I analyzed the Pakistan army, I analyzed it with a person who has interacted with the Pakistan army in Pakistan. Right? Someone who spoke about Imran Khan, General Satish Dua, he is incidentally from Miyawali. His mother tongue is Saraiki. Right? And
What's more, he's part of the track to dialogue, and he's also been the corps commander in Kashmir. I mean, that's the kind of a people with whom I'm talking. And in fact, all this, I'm the guy who's never been to Pakistan, who's from the other end of Pakistan, who's so far away from Pakistan, who understands Pakistan the least probably. Right? I have no connections with Pakistan, but I'm this. But still, we have to live with Pakistan. बिल्कुल सर आप ठीक कह रहे हैं ना. लेकिन पाकिस्तान इज अ कंट्री ऑफ 300 मिलियन पीपल नेक्स्ट टू इंडिया, एंड इंडिया, Pakistan is no longer on India's radar the way it used to be. Yeah. ठीक है ना. लेकिन ये है कि पाकिस्तान के बारे में भारत को जानना तो जरूरी है, एनालाइज तो करना जरूरी है, बिकॉज दे आर द नेबर्स तो कहीं जाने वाला नहीं है. दूसरा जो इशू है वो भारत में ये भी है कि पाकिस्तान पहले मैटर ऑफ कंसर्न होता था, अब मैटर ऑफ एम्यूजमेंट है. जो वहां पे जो कुछ हो रहा है वो ये भी आप जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल सही बोल रहे हो जी. Let me tell you, let me confess in front of everyone. 2 months back, someone, when all this thing started coming back, किसी ने पूछा मेरे को, यार शंकर, why didn't you write an article about Pakistan? मैंने कहा यार, you want a joke book or some kind of a humorous kind of a thing? कहते नहीं यार, पाकिस्तान में ये सब कुछ हो रहा है, कुछ seriously लिखो. मैं कहा यार, stop joking. Pakistan is only for good jokes, right? You want me to write some humor, I'll write. But then now I find that the things are gone beyond humor. We need to understand this phenomenon, whatever is happening in Pakistan, a little more deeply, so that I don't know whether India will be able to give any solution, because any solution given to Pakistan will not be taken. That will be the first solution will be thrown out of the window in Pakistan. But I am looking at this only from my side, कि how do I handle Pakistan or the situation which evolves. Right. या सर देखिए, पाकिस्तान का इशू ये कि इंडिया तो कोई सोल्यूशन देगा भी नहीं, देना भी नहीं चाहिए, जब तक पाकिस्तान अपने माइंडसेट को चेंज नहीं करता. देखिए सर, मैं आप मुझे कोई एडवाइस तभी देंगे ना, मैं अगर आपसे एडवाइस मांगो या ठीक है ना. अगर मैं आपसे एडवाइस मांग ही नहीं रहा तो आप मुझे एडवाइस देंगे तो इट वुड नॉट वर्क बोथ वेज, तो वो तो नहीं चलेगा. अब पाकिस्तान में जो देखिए ना, अम्यूजमेंट इससे बड़ी क्या होगी. अभी आपने वो मियाँ वाली का जिक्र किया. इमरान ओनली गेट्स इलेक्टेड फ्रॉम मियाँ वाली, अदरवाइज his family come from Jalandhar, Punjab. He probably doesn't know a single word of Saraiki. Yeah, I agree with you. He's ashamed of speaking his mother tongue, which is Punjabi. तो जब कोई अपनी माँ की भाषा बोलने में भी शर्म महसूस करे, तो उससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी. और ये आदमी जाके इसी the thing is, which is a perplexing situation, is that this man is also talks of Riyasat-e-Madina. जी. And ये इसका Riyasat-e-Madina का स्पीच मैं बहुत बार सुन चुका हूँ, और इसने 2-4 जो लेख लिखा है और न्यूज़पेपर्स एडिटोरियल्स about Riyasat-e-Madina, I have seen. Except those 3 words of Riyasat-e-Madina, what is Riyasat-e-Madina? I still don't know. What he wants the outcomes for Riyasat-e-Madina, I don't know. What is his agenda for Pakistan when he comes tomorrow to power, I don't know. जी देखिए ना, my only hope is I hope he knows. No, he unfortunately he doesn't know. आपने अभी पिछले दोनों वीडियो में देखा होगा, ये सर पे बाल्टी लेके कोर्ट जा रहा था सिक्योरिटी पर्पस. इससे बड़ा जोक, इससे बड़ी अम्यूजमेंट क्या होगी. I have to be fair, यही अकेला जोक नहीं है, वहां पे बहुत बड़े बड़े जोकर हैं और भी. लेकिन मैंने अभी वो फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार की बात की, वो लोन ले रहे हैं और कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कह रहे हैं कि पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा, ये गॉड ने बनाया था, अल्लाह ने बनाया था, अल्लाह ही उसको बचाएगा. भाई ये एक इकोनॉमी इज अ साइंस. ठीक है. तो एनी हाउ इमरान खान इज द बिगेस्ट टॉप नंबर 1 जोकर, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन और भी है. लेकिन अब ये सब जो माइंडसेट, ये भी है जो हम पॉजिटिव भी एस्पेक्ट देख रहे हैं. धीरे धीरे कुछ माइंडसेट में, जैसे कहते हैं, दरारें पड़ना शुरू हो चुकी हैं. जो उनका एक खास माइंडसेट था ना कि हम दुनिया के सुपर हैं, हम 7वीं एटमी ताकत हैं, उनको पता चल गया कि ये 7वीं एटमी ताकत होने से कुछ नहीं होता. What is that? इसका कोई फायदा तो है नहीं. जी, बल्कि वो उल्टा एक लायबिलिटी है ना सर.
Yeah. تو مطلب مجھے یاد ہے میں ایک زمانے میں سینٹرل ایشیا میں رہتا تھا جہاں پہ بہت یورینیم قزاقستان میں ہوتا تھا، تو جب وہ ٹوٹا تو ان کے اوپر ہی وہ لائبلٹی بن گئی کہ بس کو سیف کیسے کرنا ہے، اس کو کیسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ تو اب سر یہ ہے کہ پاکستان، اگر ہم اس کو دیکھیں، اگر ہم کنکلوڈ کریں اس بات کو، پاکستان جہاں پہ پہنچا ہے، وہ آج جہاں تک آیا ہے، وہ اب تک اس نے جو کرما کیا ہے نا، جو اب تک بویا تھا وہ کاٹا ہے، جو اس کا کرما تھا۔ اب اگر وہ اپنے کاموں کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی سوچ کو ٹھیک کر لیتے ہیں، ڈائریکشن کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اب یہ کویشچن ہے کہ کیا کریں گے۔ مجھے جو لگ رہا ہے ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ میں یہ مانتا ہوں کہ اوور نائٹ کچھ نہیں ہو سکتا، it would take some a while, but at least they have to be on the path of directing themselves towards the right direction. Yeah, I agree with you. Would you like to take some questions on, Sure. or right? Definitely. Right. Let me see. Because a lot of people who got their comments, I'm not going to take too many comments. We'll just see if we can take some questions if they have. Because John Doe says, lost count of how many times I've heard from the parks that things are changing and this time will be different. Maybe it's come true after all. And with what you said, you have anything to add? آپ بتائیے۔ جی بالکل وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ہم بھی یہ بات بڑے لمبے سمے سے سن رہے ہیں۔ صرف جو انڈیکیشنز ہیں، ایک تو پاکستان کی کمپلشنز ہیں، اکنامک کنڈیشن ہے، اور سیویئر پولیٹیکل سوشل کرائسس ہے، جس کی بیس پہ یہ لگتا ہے کہ پاکستان کسی کے لیے اپنے آپ کو چینج نہیں کرے گا، اپنے لیے ہی چینج کرنا ہے اس نے۔ اگر وہ خود عقل سے کام لیں گے تو دیٹ پالیسی وڈ بینیفٹ دیم سیلوز۔ وہ دنیا پہ کوئی وہ احسان نہیں کر رہے۔ اگر وہ نہیں چینج کرتے، ایسے ہی رہتے ہیں، تو جہاں پہ پاکستان آج پہنچ چکا ہے وہ وہیں پہ کھڈا تیار ہے، اور ایسا بھی نہیں جائے کہ گا۔ کھڈا کہیں دور ہوگا۔ وہ اب جس جگہ پہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے، ایک جسے کہتے ہیں نا، ایک ہالو اینڈ شیلو قسم کی سرفس ہے۔ اگر وہ اس سرفس کو ریپیئر نہیں کرتے، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کرتے، تو وہ سرفس نے پھٹ جانا ہے اور انہوں نے کھڈے میں گرنا ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ اب انہوں نے کہیں اور نہیں جانا، اسی کھڈے میں جانا ہے until unless they don't change their mindset. Yeah, this is a very interesting thing he's talking, Max Millen. He says, looking at extreme economic disparity in Pakistan, it seems to be an ideal stage for armed leftist communist revolt by common people. Do you think it will take place in Pakistan in one form or another? دیکھیے بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے۔ Yeah, and let me add something to it, Sure. from Pakistan's history itself. If you go back to the times of Bhutto, actually PPP and Bhutto in the 70s, right? And at that time, there was a lot of socialist, left-leaning socialism within the campuses. And that's how PPP came up, before that. So the left-leaning communist kind of a thinking, Pakistan has some history. Whether it will resurface in this kind of a thing, where there is so much of religion which has come to the fore, with the constitution having changed and the societal structure having changed into movements like TLP, etc., having come to the fore. It's actually a very interesting question. You might like to take it and think over it. You give your initial thing and we can discuss about it some other day and some other platform also. دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ سب دن گئے جب کبھی لیفٹ کے نام پہ مومنٹم پکڑتی تھی۔ دیکھیے لیفٹ تھا سوشلزم۔ اب میں ایکچولی جو آج کا لیفٹ ہے اس کا سوشلزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ Yes, I agree there. ٹھیک ہے، آج کا لیفٹ وہ لبرل ڈیموکریسی والا لیفٹ ہے،
اور وہ بھی لیفٹ رائٹ کی میں تھوڑی سی بات کروں گا ابھی آگے چل کے، لیکن اس سے پہلے میں ان کی کویشچن کی جو ان کے کویشچن کا کرکس ہے اس کو میں ایڈریس کرتا ہوں۔ سر دیکھیے، جب یہ سیکنڈ ورلڈ وار سے پہلے سوویت یونین بنا آفٹر 1917، یعنی بٹوین فرسٹ اینڈ سیکنڈ ورلڈ وار، انہوں نے ایسٹرن یورپ پہ قبضہ کیا، سینٹرل ایشیا پہ قبضہ کیا۔ اس وقت دنیا کا نقشہ اور تھا۔ فرسٹ ورلڈ وار سے دنیا نکلی، سیکنڈ ورلڈ وار کی طرف جا رہی تھی، اور بہت تبدیلیاں تھیں۔ تو میں جو مارکسزم ہے اس کی فلاسفیکل جو روٹس تھی، ان کی امپورٹنس سے میں ڈس ایگری نہیں ہوں۔ دیٹ از اے ڈفرنٹ فلاسفی۔ اس کی بیس پہ کمیونزم ایوالو ہوا، اور پھر وہ چل نہیں سکا۔ I remember I was in Kazakhstan in 1991 when Soviet Union got dissolved. Okay. ٹھیک ہے نا جی، on 30th August. اور جو قزاق پریزیڈنٹ تھا اس وقت، I think اس کا نام نظربایوف تھا۔ Nazarbayev. ٹھیک ہے، he was sitting next to Boris Yeltsin and begging him to not dismember Soviet Union. Islam Karimov from Uzbekistan was urging him to not dismember Soviet Union, to not dissolve, I should say, Soviet Union. تو یہ سارے جو سو کالڈ مسلم اسٹیٹس کے جو تھے ہیڈس تھے اس وقت، فرسٹ پارٹیز اس وقت ان کو کہتے تھے، تو I'm the kind of a witnesser. They all were urging Boris Yeltsin to not dissolve Soviet Union. ٹھیک ہے، بیکاز ان سب کے پرسنل انٹرسٹ تھے۔ ان فرسٹ سیکرٹری وہ اولڈ فیشن لوگ تھے، وہ بعد میں ڈکٹیٹر بن گئے جو نئے کنٹریز بنے ریسپیکٹیولی۔ ٹھیک ہے، تو وہ سب کچھ ہوا۔ وہ جو کمیونزم کی لہر تھی نا، جو ہم نے بھارت میں بھی دیکھی، ٹھیک ہے، بھارت میں جو سر آئی وہ شاید ڈفرینٹ تھی۔ آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں، ہم تو باہر بیٹھ کے دیکھ رہے تھے۔ بھارت میں بھی وہ ٹرو کمیونزم والی اسپرٹ نہیں تھی۔ نہیں، وہ تو کب کا گیا، وہ تو اچھا، پھر جو چائنا کا جو کمیونزم آیا وہ کیپٹلسٹ کمیونزم بن گیا دھیرے دھیرے۔ ٹھیک ہے، وہ تو اچھا پھر سر یہ پاکستان میں اور بھی ورلڈ وائڈ دنیا میں لوگ سوچتے ہیں کہ انقلاب، ریولوشن جو ہے نا، وہ بڑی بڑی خوبصورت چیز ہے۔ اب سر ریولوشن میں آپ دیکھ لیجئے ریسنٹ ریولوشن، ایران کا ریولوشن، اس نے ایران کو تباہ کر دیا، کھڈے لائن لگا دیا۔ اتنی بڑی اکانومی تھی، وہ آپ دیکھ لیجئے کیا اس کا حال ہوا۔ اچھا، وینزویلا کا جو تھا، وہ تو اور بھی بگڑا ہوا حالت ہے ان کا۔ پھر کیوبا کا حشر آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، یہ سب کمیونزم ہے، میں اس کو لیفٹ نہیں کہتا۔ اب میں وہ لیفٹ اور رائٹ کی بات پہ آتا ہوں۔ اچھا، بھارت میں اب یہ کانسیپٹ ہے کہ جیسے پرائم منسٹر مودی جی کی جو سرکار ہے وہ رائٹ کی سرکار ہے، میں نہیں مانتا۔ میں ان کی سرکار کو لبرل ڈیموکریسی کی ٹرمینالوجی میں دیکھوں، میں اگر اس میں دیکھوں کہ ایک چائے والا آدمی ہے جو گلی محلے کا آدمی ہے، تو وہ تو میرے نزدیک ریولوشن ہے، وہ تو میرے نزدیک ایک ٹرو لبرلزم ہے۔ ٹھیک ہے، اب سر رائٹ اور لیفٹ نہیں ہے، اب ریشنالٹی اور ارریشنالٹی کی ڈیبیٹ ہے۔ اب جو ہم دیکھتے ہیں یہاں امریکہ کینیڈا میں سر، یہاں پہ جتنا یہ جو ورکر کلاس ہے، جو کنسٹرکشن کے ورکر ہیں یا یہ جو گاربیج کلیکٹ کر رہے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے نا ٹرمپ کے ووٹر ہیں۔ کریکٹ، جو بیٹھے ہوئے ہیں نا بڑے بڑے پیلسز میں، ہالی ووڈ میں، یا جو بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، وہ بائیڈن کے ہیں ووٹر ہیں آن این ایوریج۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ کچھ ان میں سے ٹرمپ کے بھی ہوں گے بڑے لوگوں میں سے، اور کچھ جو ہیں جو میری طرح کے ورکر ہیں وہ بائیڈن کے بھی ہوں گے۔ لیکن میں جو آپ کو مین سین بتا رہا ہوں کہ جو ورکر کلاس ہے امریکہ اور کینیڈا کا، وہ کنزرویٹو کے ساتھ ہے، اور جو ذرا تھوڑی سی اپر مڈل کلاس، ایلیٹ کلاس ہے، وہ لبرل کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ ایبارشن کے بارے میں جو لاز ہیں وہ نہ آئیں۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے نہ ہوں کہ ایبارشن لوگ کرا سکیں۔ یہ عام آدمی کے چنتا ہے، وہ چرچ جاتا ہے۔ لیکن جو ایلیٹ ہے، جو اپر مڈل کلاس ہے، وہ کہتا ہے کہ who cares؟
ٹھیک ہے. تو یعنی وہ جو پرانا لیفٹ ہوتا تھا وہ آج کا رائٹ بن چکا ہوا ہے. جو پرانا رائٹ ہوتا تھا جس میں انڈسٹریلسٹ ہوتے تھے رائٹ میں، وہ آج کا لیفٹ بن چکا ہوا ہے. لیفٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اب یہ اتنی کمپلیکس اور ہاچ پاچ گیم ہے کہ وہ والی لائنز نہیں رہی. میں اس پہ ایک بک بھی لکھ رہا ہوں، کمپلیکسٹیز آف ملٹی کلچرلزم اینڈ آئیڈیالوجیز. تو وہ جو کمپلیکسٹیز ہیں نا سر، وہ چینج بالکل ہو رہی ہیں. اب وہ سین پارٹ نہیں رہا. جو پرانے تھے نا فارمولے، وہ اب ختم ہو چکے ہیں. تو اب میں پریسائزلی اس کویشچن کی طرف آتا ہوں جو انہوں نے پوچھا کہ پاکستان میں نہ تو انقلاب آنے کا کوئی چانس ہے، نہ یہ کسی قسم کا کوئی کمیونسٹ اس طرح کا بننے کا کوئی چانس ہے. اس کا کارن سر کیا ہے؟ انقلاب کے لیے سر ایک ویژنری لیڈر چاہیے ہوتے ہیں. وہ ہے ہی نہیں. اچھا، وہ بھلے سے انقلاب کو رانگ ڈائریکشن میں لے کے جائیں یا رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائیں. اچھا، پھر جن بیسس پہ یہ انقلاب، اچھا پاکستان میں انقلاب بھی اتنا کنفیوز ہے نا کہ بھئی انقلاب کس قسم کا، لیفٹ کا، کمیونزم کا، اسلامسٹوں کا، ڈیموکریسی کا، وہ کہیں پہ بھی وہ کنسنسس نہیں ہے. اور انقلاب فار واٹ؟ انقلاب ہوا. اچھا ٹھیک ہے نا. اچھا، انقلاب میں ایران کی ایگزامپل ہے، وینزویلا کی ہے. جو ٹاپ براس تھی انہوں نے تو بلینز ڈالر جیب میں ڈال لیے اور عوام غریب ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اچھا وہ بھی انقلاب نہیں آ سکتا. اچھا، پھر یہ ہے کہ انارکیت جو ہے نا سر، انارکیت جو ہوتی ہے اس کے لیے بھی کچھ وزڈم چاہیے ہوتی ہے، اس کے لیے بھی کوئی کرج چاہیے ہوتی ہے. اچھا، اب دیکھیے میانمار میں آیا ہے ماشاء اللہ، تو لوگ سڑکوں پہ ہیں. پاکستان میں ماشاء اللہ آ جائے گا، لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے. پہلے بھی ایسا ہوا. تو وہاں پہ جنتا بھی سوچتی ہے کہ ہم ریزسٹنس کس کو دیں، چونکہ یہ تو اپنے جیبوں کے لیے کام کر رہے ہیں. اینڈ آئی ڈونٹ بلیم جنتا از وائز ان دیٹ وے ان پاکستان. خام خواہ کے خون خرابے سے حاصل تو کچھ ہونا نہیں. وہ ہمارے ایک اردو کے شاعر فیض صاحب کا ایک وہ ہے، شعر کا ایک مصرع ہے، وہ جو طریق راہوں میں مارے گئے. تو یہ تو طریق راستے ہیں نا سر، ڈارک پیسیجز. یہ انقلاب جن کی یہ باتیں اور یہ سوشلزم پٹ گیا سر، کمیونزم پٹ گیا، جہاں سے نکلا ہوا تھا وہاں سے پٹ گیا. اب اس نے آگے کیا چلنا ہے؟ اگر کسی کو بھارت میں یا کسی کو سوشلزم کمیونزم سے کوئی ہوپ ہے تو وہ صرف وینزویلا اور کیوبا پہ نظر ڈال لیں، کمبوڈیا پہ نظر ڈال لیں، اپنے پاس ہی ہے. تو وہ سر دوز ڈیز آر گون. اب سر اچھا، پھر یہ ڈیموکریسی بھی جو ہے سر، آج کی جو ماڈرن ڈیموکریسی ہے وہ بھی تماشا بن چکی ہوئی ہے انفارچونیٹلی. اس کے کئی اچھے اسپیکٹس ہیں جن کو ہم ایکسپیرینس بھی کر رہے ہیں، بٹ ان کنٹری لائک پاکستان وہ بھی ایک ڈرامہ ہے. بہت سارے دیشوں میں، افریقہ کے دیشوں میں، ساؤتھ امریکہ کے دیشوں میں. تو اس ساری سچویشن میں اب جو فیسینیٹڈ ٹرمینالوجی ہیں ان کو ریئلسٹک گراؤنڈز پہ دیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے. Right. I think that was a very nice way to finish off today's talk. آج میں دوبارہ اور کوئی کویشچن نہیں لوں گا because I thought we've taken our discussion to a different level altogether. Right. I've heard a lot of your shows. I'm glad that today I could get something out of you which normally you don't speak in your own shows. Right. And I'm thankful to all the people who have listened to Tahir Gora Saab today. Because we've heard something different from him. آج میں آپ یقین مانیے کہ I keep seeing his videos. He has spoken something quite different, right? Do you feel so? Yes, absolutely. Because یہ ہے کہ آپ نے مجھے فیسیلیٹیٹ اس طرح کیا ہے. The credit goes to you, sir. No, it's not credit. I think we need to talk differently. The same old Pakistan, if you keep talking the same old thing, you will get the same answers. So unless you stir the bottle and stir the pot, you won't get different answers. I hope someone from Pakistan sees this. I hope someone from Pakistan starts questioning even me. I have no problem. If someone from Pakistan wants to come and talk to me, I'm prepared to talk. And it's an open invitation, Tahir Sahab. Anytime you want me to come and talk on your show, because your direct reach into Pakistan is more, I'm prepared to come and talk. Wonderful. Right? Kabhi. It would be an honor to have you. Yeah, right. Because for them also, it'll be quite a novel thing that a lieutenant general of the Indian Army can talk to them. Right? Because they'll not find a lieutenant general from the Pakistan Army talking to them. Right? Right?
with this, I think I'll leave all of us. And I sincerely thank you for joining me from Toronto and giving your valuable time away. Have a great day, and my best wishes to you and your whole family. Thank Thank you, you, sir. and Jai Hind to everyone. Jai Hind. Namaskar. Yeah.